गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वाक़या होने वाला है। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मछली वाले वाक़या के बारे में। हाँ जी, उसी वाक़या के बारे में आज हम जानेंगे। मुझे भी उस वाक़ये को सुनने की बहुत दिलचस्पी है क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पूरा वाक़या नहीं मालूम है। तो चलिए उस वाक़या को हम सुनते हैं बाय मुफ्ती तारिक मसूद साहब। हाँ जी, वही हमें उस वाक़ये के बारे में बता रहे हैं, प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ था उनके साथ में। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसको देखते हैं, फिर उस पर रिएक्ट करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वअदखलनाहुम फी रहमत वज़न्नूनी इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन, और मछली वाले का भी तज़किरा करें। उन्हें भी एक परेशानी आई थी, वो अल्लाह से नाराज़ होकर चले गए। ये कुरान की एक इस्तिलाह होती है, अल्लाह से कोई भी नाराज़ नहीं होता। और क्या कुरान कह रहा है फ़ज़न्ना अल्ला नक़दिर अलैहि, या ये भी हो सकते हैं कौम से नाराज़ होके, गज़बनाक होके कि मेरी कौम ईमान नहीं ला रही है। फ़ज़न्ना अल्ला नक़दिर अलैहि, ये समझ बैठे कि जैसे हमें उन पर कुदरत ही नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तबलीग कर रहे थे। जब मायूस हो गए ना, तो हज़रत यूनुस को लगा कि अब इन पर अजाब आएगा और ये हलाक हो जाएंगे, तो अल्लाह के खौफ से बस्ती छोड़कर निकल गए। अल्लाह के इल्म में ये बात थी कि जब ये कौम अजाब देखेगी तो तौबा कर लेगी। ये कौम अजाब देखेगी तो क्या होगा? दूसरी कौमें तो अजाब देख के भी मजाक उड़ाती थी। कौम आद ने क्या कहा था? पैगंबर ने कहा कि ये बादल हैं जो पत्थर बरसाएंगे। उन्होंने कहा ना ना ना, बादल पत्थर थोड़ी, बारिशें होंगी, मजा आएगा, इंजॉय करेंगे हम। वो कह रहे हैं अजाब आ रहा है, वो कह रहे नहीं। तो कुरान कह रहे सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम की वाहिद कौम ऐसी कौम है जिसने जब अजाब देखा तो फौरन उसने क्या कर ली? तौबा। अभी अजाब का कोड़ा बरसा नहीं था, अक्लमंद लोग थे और ये डर गए थे कि पैगंबर हमारे दरमियान नहीं है, कोई अब मसला ना हो जाए। तो अल्लाह ने उनसे अजाब को दूर कर लिया। फिर अल्लाह ने हजरत यूनुस की गिरफ्त की कि आप मेरी परमिशन के बगैर बस्ती छोड़कर निकले क्यों? तो फिर कुरान अपने अंदाज में डांट लगाता है। तो उसका यह मतलब नहीं होता कि वो नाफरमान थे या वाकई अल्लाह का उन पे गजब हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये अल्लाह का जलाल है ना, अल्लाह का अंदाज, कलाम का अंदाज है। अल्लाह फरमाते हैं यूनुस ये समझे अल्लाह नक़दिर अलैहि कि हम उनको पकड़ ही नहीं सकेंगे। हालांकि यूनुस हरगिज ऐसा नहीं समझे। अगर वो ऐसा समझते तो वो तो इस्लाम से खारिज हो जाते ना। लेकिन अमल से ऐसा लग रहा था गोया वो ये समझ रहे हैं कि हम उनको पकड़ेंगे नहीं इस पे। तो इसलिए उलमा इन आयात की तावील करते हैं दूसरी आयात की रोशनी में। ये आयतें अपने जाहिर पर नहीं होती। तो अल्लाह फरमाते हैं फिर क्या हुआ? समांग लगानी पड़ी। और वो कैसे? यूनुस अलैहिस्सलाम जब गए ना तो किश्ती में वजन ज्यादा हो गया और किश्ती डूबने लगी। तो वहां लोगों ने कहा कि कोई शख्स हम में ऐसा है, कोई गुलाम अपने मौला की परमिशन के बगैर भागा है, तो कुरानदाजी होगी, जिसका नाम आया उसको समंदर में छलांग लगानी पड़ेगी ताकि दूसरे लोग बच जाएं। तो नाम किसका आया? यूनुस अलैहिस्सलाम। क्या आजमाइश है यार, सारी जिंदगी तबलीग की है भाई। यानी मैं आजकल दीनदारों की बात कर रहा हूं कि जो नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, कहते हैं यार हम तो इतने नेक लोग हैं ना। कभी परसों क्या हुआ, मैं आपको दिलचस्प वाकया सुनाऊं। मैं किसी काम से सदर की तरफ रात को जा रहा हूं 2 बजे। रास्ते में होटल में हमने कहा कि चलो खाना खाते हैं, भूख बहुत सख्त लग रही थी, खाना नहीं खाया हुआ था। तो होटल में जब मैं बैठा तो एक साहब आए, घंटा इंतजार किया ना मेरा उन्होंने कि यार आप खाना खाओ तो मैंने आपसे एक सवाल पूछना, और बड़ी अकीदत में मैंने कहा चलो बेचारे इतनी देर से बैठे हुए हैं, खाना हमने तसल्ली से खाया, आके मुझसे मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा माशाल्लाह। कहते हैं एक सवाल पूछना है आपसे। ये कोई गीबत की बात नहीं है, ना कोई इसमें टेंशन की बात है। मुझे कहने लगे कि मैं सारी जिंदगी ईमानदारी से मैंने मुलाजमत की है, कभी किसी का 1 रुपया नहीं दबाया, लेकिन मेरे पास इतनी गुर्बत है कि मेरे पास घर जाने का किराया भी नहीं है। तो ये ईमानदार लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? और मुझे इस सवाल का सही जवाब चाहिए। मैंने कहा भाई बाज़ दफ़ा होता है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, अमूमन तो ऐसा नहीं होता। ईमानदार लोगों के माल में अल्लाह बरकत देता है, लेकिन कभी कभार अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी आती है और बेईमान लोग तरक्की भी कर जाते हैं। फिर मैंने मिसाल दी साबिक सदर की। मैंने कहा ईमानदारी का आलमी रिकॉर्ड कायम किया है, मगर आप देखो
پیسہ ہے کہ آیا ہی چلا جا رہا ہے. آئے پوری اسٹیل میں 1 چمچ اسٹیل کا کھا سکتے ہیں آپ؟ ہے بھائی 1 چمچ ہم اسٹیل کا چبا نہیں سکتے, اور بعض لوگ پوری اسٹیل ملے کھا گئے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو یہ تو اللہ کی طرف سے. مجھے کہتے ہیں جواب درست نہیں ہے. کہتے ہیں آپ کے جواب سے میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوا. پھر میں نے یہ بات ان کو سمجھائی. کہہ رہے ہیں آپ کے جواب سے میں بالکل مطمئن نہیں ہوا, السلام علیکم, آپ جا سکتے ہیں. میں نے کہا بھائی میرے پاس تو یہی جواب تھا, وعلیکم السلام, اپنا خیال رکھیے گا. خیر انہوں نے مجھ سے معذرت بھی کی کہ اگر آپ کو تکلیف ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں. تو یہ ہمارے ہاں بہت سے دینداروں میں ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہم تو ایمانداری سے نہ کسی کا دل دکھاتے ہیں, نہ یوں کرتے ہیں نہ یوں کرتے ہیں, پھر بھی آزمائشیں آ رہی ہیں. تو بھائی یونس علیہ السلام کو دیکھو, ساری زندگی تبلیغ کی ہے اور نکلے بھی اللہ کے خوف سے. یعنی اس لیے نہیں کہ تبلیغ چھوڑ کے معاذ اللہ بھاگ رہے ہوں, بھائی اللہ کا عذاب نہ آ جائے. تو اللہ کا عذاب تو ایسی چیز ہے کہ اس سے تو بھاگنا ہی چاہیے. لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نام کس کا آ رہا ہے قرآن اندازی میں؟ حضرت یونس کو تو سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ جب میں تیری ساری زندگی میں نے تبلیغ کی ہے اور اب عذاب آ رہا ہے تو میں بھاگ رہا ہوں, تو کنوینس کا انتظام کس کے ذمہ ہے بھائی؟ اے اللہ کم از کم بائی روڈ کا انتظام کر دے, یا بائی ایئر کا انتظام کر دے, یا شپ کا کوئی انتظام کر دے. یہ انتظام تو تیرے ذمہ. اپنے کرایہ خرچ کر کے میں کشتی میں بیٹھ رہا ہوں اور وہ کشتی کیا ہو رہی ہے؟ ڈاماڈول ہو رہی ہے. تو اس وقت ان کو خیال آیا ہوگا کہ کشتی میں ڈوبنے کا خطرہ ہے, کوئی بات نہیں, دوسرا کوئی بندہ یہاں سے اترے گا, ہم تو بچیں گے کیونکہ ہم تو اللہ کے پیغمبر اور بہت نیک. عجیب بات, کسی کا نام نہیں آ رہا. نام بھی کس کا آیا ہے؟ یونس. تو اب جب نام آیا تو بھی اللہ سے شکایت نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. کنوینس کا اللہ نے کوئی انتظام بھی نہیں کیا پراپر ہے بھائی, اور ایسی کشتی میں بٹھوا دیا جو اب کیا کر رہی ہے؟ ڈوب رہی ہے. اور اللہ نے تو مجھ سے بڑے بڑے وعدے کیے تھے, اور اب اتنے درجنوں لوگوں میں نام کس کا آ رہا ہے؟ میرا. کچھ بھی نہیں ہے. چلو سمندر میں چھلانگ لگائیں گے, کوئی پھٹا وٹا مل جاتا ہے, کہیں تیر کے آدمی چلا جاتا ہے, کچھ نہ کچھ دیر تو زندہ رہتا ہے نا. ادھر سمندر میں چھلانگ لگائی اور مچھلی منہ کھول کے کھڑی ہوئی ہے, لے بھائی مچھلی کے پیٹ میں. لیکن ایک حرف شکایت کا نہیں آ رہا. قرآن ہمیں یہ سب کیوں بتاتا ہے؟ اللہ سے اچھا گمان رکھو, ہر غلطی اپنے کھاتے میں ڈالو. ہر غلطی نہیں بھی ہو تو بولو میں غلط ہوں. ہر غلطی کس کے کھاتے میں؟ بھائی میں ہی غلط ہوں. مجھے یاد ایک دفعہ ہم جب چھوٹے بچے تھے نا, اس وقت تبلیغ والوں میں بڑا جوش ہوتا تھا, اب بھی ہے لیکن وہ والا جوش رہا نہیں ہے. وہ بڑا جوش ہوتا تھا بھائی. وہ جب 3 دن کی جماعت آتی تھی نا, پورے محلے کو ہلا کے جاتی تھی. وہ ہر ایک کو لے کے, کوئی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے اس کو سمجھا رہے ہیں, ادھر لے آ کے چائے پلا رہے ہیں. بڑا اب بھی ہے لیکن ظاہر ہے جو چیز شروع میں ہوتی ہے اس میں جوش زیادہ ہوتا ہے. تو وہ بہت محنت تھی. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ نہیں, مچھلی کی بات. ہاں, تو مجھے یاد ہے ان میں ایک ساتھی تھے, انہوں نے جماعت میں بہت وقت لگایا ہوا تھا, سال لگے ہوئے تھے ان کے, اندرون ملک بیرون ملک, بڑے محنتی اور بڑے متحرک. تو ایک دن وہ بس میں میرے ساتھ بیٹھ گئے, ہم سفر کرنے لگے. تو میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے, بہت کام لیا ہے, بہت لوگوں کو اللہ نے آپ کے ذریعے ہدایت دی. تو مجھے کہتے ہیں بھائی میں تو کام بگاڑنے والے لوگوں میں سے ہوں. تبلیغ میں کچھ لوگ ایسے لگے ہوئے ہیں جو کام کیا کر رہے ہیں؟ بگاڑ رہے ہیں. تو میں بھی انہی نالائقوں میں سے ہوں. مجھے ان کا یہ اسٹائل بڑا پسند آیا. میں نے کہا اتنا کام کر رہا ہے یہ بندہ, لیکن اگر ذرا سی کسی نے تعریف کر دی تو کیا کہہ رہے بھائی, تبلیغ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیڑا غرق کر رہے ہیں تبلیغ کا. انہی بیڑا غرق کرنے والوں میں سے ایک میں بھی ہوں. اب کوئی بے وقوف ہوتا تو کہتے پھر نکل جاؤ تبلیغ سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تواضع ہے کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تو کام بگاڑنے والوں میں سے ہیں. تو اللہ کو یہی پسند ہے, دعوے اور بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے احساس ہو گیا یونس کو کہ غلطی کس کی ہے بھائی میری. کچھ غلطی ہوئی ہے, ورنہ اللہ غلط نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ. فنادا فی الظلمات, قرآن کہہ رہا ہے اندھیروں میں پکارا. ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, ایک سمندر کی تہ کا اندھیرا, اور ایک رات کا اندھیرا. یہ رات کو واقعہ ہوا ہے, کتنا خوف ہوگا.
ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, کبھی سمندر میں رات کو سفر کریں, پھر آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آئے گا کیا حال ہوتی ہے, حالت ہوتی. فی الظلمات اللہ الہ الا انت, کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے, تو ظلم نہیں کرتا, انی کنت من الظالمین میں ہی ظالم ہوں, غلطی کس کی ہے؟ میری. قرآن کہہ رہے ہم نے مچھلی کو حکم دیا اگل دے بھائی کنارے پہ لے جا کے, بس یہی دکھانا تھا ہم نے. اور پھر اللہ نے کیا کیا, جب مچھلی نے کنارے پہ اگلائے تو سمندر کے کنارے پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا, وہاں اللہ نے اپنی قدرت سے فوراً درخت پیدا کر دیا, چھاؤں پیدا کر دی, اور پھر ان کو حکم دیا واپس جاؤ اپنی قوم کے پاس, ہم نے اس قوم سے عذاب کو ختم کر دیا ہے. تو یونس علیہ السلام کے ساتھ جو یہ معاملہ تھا, اس کو قرآن تو اس انداز سے بیان کر رہا ہے, لیکن جو اللہ کے کلام کے مزاج سے واقف ہے نا, ان کو پتہ ہے یہ اللہ کا انداز ہے بات کرنے کا, حقیقت میں یہ سزا نہیں تھی, بلکہ ان کے درجے کو اور زیادہ بلند کرنا, رہتی دنیا تک لوگوں کو بتانا کہ اللہ کے اپنے محبوب بندوں کے ساتھ معاملات کیا ہوتے ہیں. تو دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو, ہم نے شریعت پہ چلنا ہے اور موت تک چلتے رہنا ہے, جو بھی ہو جائے, جیسا غلط ہو اچھا ہو, یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے, یہ مسئلہ اللہ کا ہے, سمجھتے ہو. اور آپ نے اپنے لحاظ سے شریعت کے حکم پر عمل کیا, بعد میں پتہ چلا حکم ایسا نہیں بلکہ ویسے ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, ہم تو اسی کے مکلف ہیں. جیسے یونس علیہ السلام اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے, بھائی عذاب آئے گا تو میں بھی پس جاؤں گا, تو اپنے لحاظ سے بالکل ٹھیک کیا. اللہ نے سزا دی اور سمجھایا کہ بھاگنا نہیں چاہیے تھا, انہوں نے کہا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. اب یہ نہیں کہ اسی غم کو لے کے بیٹھے رہے میں بھاگا کیوں تھا, کاش میں نہ جاتا, کاش میں یہ نہ ہوتا, نہ یہ کاش واش کے لفظ نہیں. علماء کہتے ہیں اگر آپ سے غلطی بھی ہو جائے, جب توبہ کر لی نا, اس غلطی کو ہمیشہ سے اپنی ڈکشنری سے نکال دو. پھر یہ پاگلوں کی طرح سوچنا کاش یہ نہ کرتا, ہائے ہائے یہ نہ کرتا, یہ پاگل اور وہمی ہونے کی علامت. غلط ہو صحیح ہو, جو آپ کے سمجھ میں آ رہا تھا آپ نے اس وقت کیا. غزوہ احد میں دیکھو نا 70 حضرات شہید ہو گئے, تو یہ نہیں کہ صحابہ بیٹھ کے بار بار یہ سوچ کاش ہم مدینہ سے باہر نہ نکلتے, کاش مدینہ کے اندر رہتے, اس نے یہ بولا تھا, انہوں نے بولا تھا مدینہ سے باہر جاؤ, انہوں نے مروایا ہے, اس نے یوں کروایا ہے, یہ کروایا. قرآن کیا کہہ رہا ہے, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, بھائی سوچ سمجھ کے ایک رائے قائم کی, اللہ پہ چھوڑ دو بس. اور دوبارہ بھی یہی ہوگا, مشورے اسی طرح سے ہوں گے, اور اگر مگر کا لفظ استعمال نہ کرو. کتنا صاف پابندی لگا دی نا, آگے بڑھو بس. تو اس میں نقصان ہو فائدہ ہو, کیونکہ اصل آخرت ہے, آخرت میں اللہ نوازے گا آپ کو. تو یونس علیہ السلام کو دوبارہ اللہ نے بھیجا. پھر اللہ نے حضرت زکریا کا واقعہ بیان کیا, وہ بھی غم میں مبتلا تھے. وہ غم کیا تھا, اولاد نہیں تھی, پریشان تھے, ساری زندگی دعائیں مانگتے 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 گزر گئی, مگر اولاد نہیں ہوئی. بالآخر بوڑھے ہو گئے اور بالوں میں بھڑکنے والی سفیدی آ گئی, ایسی سفیدی جو بالکل بال بھڑک رہے ہوتے ہیں نا, سفیدی سے چمک رہے ہوتے ہیں, ایسی سفیدی. بیوی بانجھ بھی تھی اور اب بوڑھی بھی ہو گئی. جوان عورت اگر بانجھ نہ ہو, بوڑھی ہونے کے بعد تو ویسے ہی اولاد کا امکان ختم, اور اگر پہلے سے بانجھ بھی ہو اور پھر بوڑھی بھی ہو جائے, اب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. لیکن دعائیں اللہ سے مسلسل مانگ رہے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, اذ نادا ربہ, زکریا کو یاد کرو, انہوں نے اپنے رب کو پکارا, رب لا تذرنی فردن, اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑ. حالانکہ آپ کے تو ہزاروں شاگرد تھے, اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے. وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ, اے اللہ تو سب سے بہتر وارث ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, اللہ فرماتے ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ, ہم نے گفٹ میں ان کو یحییٰ عطا کیے, پہلے ہی اللہ نے نام بھی بتا دیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا, ان کی زوجہ کو بھی تندرست کر دیا, اولاد کے قابل بنا دیا. کیوں یہ عجیب کام کیوں کیا؟ اس لیے کانوا یسارعون فی الخیرات, فرمایا یہ خاندان ایسا تھا کہ یہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں لگے رہتے تھے. انداز دیکھو قرآن کا. ہمارے خاندانوں میں کیا ہے, پیسہ کمانے میں ایک دوسرے سے اسپیڈ, ہر آدمی کوشش کر رہا ہے میری اسپیڈ اس سے کیا ہو جائے, صحت میں میری اسپیڈ اس سے زیادہ. جم میں جب جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے ڈولے دیکھ کے کہتے ہیں کہ میرے اس سے, وہ جو ٹریننگ دینے والا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں, اشارہ کر کہتے ہیں اس سے ڈبل ہونا چاہوں, ڈبل 1-2 مہینے بعد مجھے اس سے ڈبل کر دو. کسی کی فٹنس دیکھ کے کہتے ہیں
کہ اس کی کمر نظر تو آ رہی ہے، میری ایسی ہونی چاہیے کہ CID والے بھی تلاش کریں تو ان کو نہ ملے. تو ہم فٹنس میں، صحت میں، دولت میں، ان میں کیا کر رہے ہیں؟ آگے. اگر یہ اللہ کے لیے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے لیے ہے نہیں نا، مسئلہ تو عیاشی کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں زکریا، ان کی زوجہ اور یہ جو خاندان تھا، یہ نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ ہمارے گھر میں اتنی عبادت کا ماحول ہے کہ ہماری بیٹیاں، بہویں تلاوت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں. رمضان میں تہجد میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے. تو یہ جب تک یہ سوچ پیدا نہیں ہوتی نا، انسان کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیتا. ہمیں یاد ہے جب جاگنے کی راتیں آتی تھی، ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجدوں میں ہمارے مقابلے ہوتے تھے، کتنی رکعتیں کون پڑھے گا. ابے اس نے 50 پڑھ لی، ہم کہتے ابے ہم 100 پڑھ کے دکھائیں گے. اب یہ مقابلے بھی گھروں میں بھی، یہ مقابلے ختم. اب اسکور کون PUBG میں زیادہ بنا رہا ہے، اب مقابلے اس میں ہو رہے ہیں. تو آج بھی الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں جن کے گھروں میں تلاوت کا معمول اور عبادت کا معمول. تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ نیکیوں میں، صدقات و خیرات میں، نمازوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، یہ جملہ جو ہے نا یہ پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے. اور یہ ہمیں پکارا کرتے تھے جہنم کے خوف اور جنت کی لالچ میں. آج جو ہماری دعائیں ہیں ان میں جنت اور جہنم کا عنصر کم ہو گیا ہے، دنیا کا عنصر زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ بھی دنیا بھی مانگے اللہ سے، لیکن جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہو سب سے زیادہ وہ مانگنی چاہیے. ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے. دنیا تو گزر جائے گی جیسی تیسی. تبھی حدیث میں یہ دعا آئی ہے، لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. اے اللہ اگر کوئی مصیبت ہمارے مقدر میں لکھی ہے نا تو وہ دین میں نہ آئے، دنیا میں آ جائے. وہ نہیں آ رہی بات. اگر اللہ کرے کہ کہیں مصیبت نہ آئے، لیکن اگر کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہے، آنی ہی ہے، تو اللہ اس سے دنیا کا نقصان ہو جائے، آخرت کا نقصان نہ ہو، دین خراب نہ ہو ہمارا. کیوں؟ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی، جیل میں بھی گزر جائے گی، ایک دن آئے گا. 1000 سال بھی عمر اگر ہمیں مل جائے نا وہ بھی ختم ہوگی. نوح علیہ السلام کی ہو گئی نا ختم، تو ہماری بھی ختم ہو جائے گی ایک دن. تو اللہ کہتے ہیں جنت کی لالچ اور جہنم کا خوف، یعنی راتوں کو اٹھ کے جو دعائیں مانگتے تھے اس دعا میں زیادہ عنصر کیا تھا؟ اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا اور جنت کی نعمتیں عطا کر. پھر اس کے لیے عملی کوشش بھی کرے انسان. پھر اللہ نے حضرت مریم کا تذکرہ کیا کہ کیسے پاک دامن تھی. تو یہ تو تھی سورہ حج. اس کے بعد ہے سورہ انبیاء تھی، پھر سورہ حج ہے. سورہ حج میں اللہ نے قیامت کے زلزلے سے اس کو شروع کیا. اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یوم ترونھا، جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، سب سے زیادہ ماں اپنے دودھ پیچھے بچے سے محبت کرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہر دودھ پلانے والی، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، وہ اپنے دودھ پلانے والے بچے سے اس زلزلے کو دیکھ کر غافل ہو جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی عورت یا جانور وہ اپنے بچے کو اس ٹینشن سے گرا دیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم اس منظر میں اگر لوگوں کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا یہ نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ، اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ، آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے زلزلے اور اس کے بعد مرنا اور پھر مٹی ہو کے دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں ہے، تم یہ کہتے ہو کہ یہ خدا یہ کام کیسے کرے گا. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے. سب سے پہلے کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ مٹی سے چلتے پھرتے انسان، دو آنکھیں دو کان، ناک، دل، دماغ، جگر، کھوپڑی، یہ سارا سیٹ اپ بن کے چلتا پھرتا پتلا، کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ فرمایا ہم نے مٹی سے بنایا. ثم من نطفۃ، پھر اس مٹی کو منی کے قطرے میں تبدیل کیا ہم نے. اس کو دیکھو کیسا عجیب ہے. ثم من علقہ،
پھر وہ ماں کے رحم میں جمے ہوئے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، حالانکہ اس منی کے قطرے میں اور خون میں کوئی آپس میں مناسبت نہیں ہے۔ ماں روٹی کھاتی ہے اور اس کو ہم کیسے جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیتے ہیں، کتنا عجیب کام ہے کہ ثم من مضغہ، فرمایا پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں۔ بلڈ سے گوشت بنانا بھی کس کا کام ہے؟ اللہ۔ مخلقۃ غیر مخلقۃ، پھر کیا دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا پھر ہم اس کے ہڈیاں اور اس کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں اور پھر تمہیں ماں کے بطن سے باہر نکال دیتے ہیں۔ ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، کمزور پیدا ہوتے ہو پھر تمہیں پروان چڑھا چڑھا کے لتبلغوا اشدکم، ایک دن جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہو، تمہارے چال میں طاقت، تمہاری آواز میں طاقت، تمہارے بازو میں طاقت، تمہارے سوچنے سمجھنے میں طاقت۔ ومنکم من یتوفا، کچھ لوگ تو جوانی میں مر جاتے ہیں، پھر اللہ کیا تصرف کرتا ہے؟ یرد الی ارذل العمر، کچھ لوگوں کو سخت بڑھاپے کی طرف ریورس کر دیتا ہے۔ لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی احمق اور بے وقوف بن جاتا ہے، وہ ایسا دماغ اللہ اس کا معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اگر تمہیں شک ہے تو خدا کی قدرت کی یہ نمونے تم اپنی آنکھوں سے صبح و شام دیکھ رہے ہو، تو وہ خدا مٹی ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کہتے ہیں ایک اور دلیل ہم دیتے ہیں، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، زمین کو دیکھو کیسے مرجھائی بھی پڑی ہوئی ہوتی ہے، کھود کے دیکھو کہ مٹی گوبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کوئی کہہ سکتا ہے اس میں پانی ڈالو تو یہ سب کچھ اگے گا، کچھ ہے ہی نہیں، نہ اس میں خربوزہ ہے، نہ تربوز ہے، نہ انار ہے، نہ انگور ہے، کچھ بھی نہیں نظر آئے گا اس میں تمہیں، لیکن تمہارے رب نے ایسے سافٹ ویئر اس مٹی کے اندر انسٹال کر دیے ہیں کہ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جیسے ہی ہم آسمان سے پانی اور برساتے ہیں، اہتزت، ایک دم زمین حرکت میں آنا شروع ہو جاتی ہے، وربت، اور اس کا سینہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر طرح کے خوشنما درخت اور پھول بوٹے اور پھل وہ پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی زمین سے کیسے پھول خوبصورت، کیسے جنگل آباد ہوتے ہیں۔ ذالک، اللہ کہتے ہیں یہ خدا اس لیے کر رہا ہے تمہیں یقین آ جائے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ وہ اللہ برحق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو یہ مردے زندہ کیسے ہوں گے، یہ اللہ اس لیے کر رہا ہے، بتائے گا جو یہ کر سکتا ہے، جو مٹی سے خربوزے، انار، انگور، انار پیدا کر سکتا ہے، وہ مٹی کو ریورس کر کے تمہیں دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، تمہیں پتہ چل جائے کہ قیامت ایک دن آئے گی اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جو قبروں کے اندر دفن ہیں، لوگ پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ایک دن اکھاڑ کے اپنے سامنے کھڑا کر دے گا۔ کیا انداز ہے قرآن مجید کا! دنیا میں سب سے بڑا احمق اور بے وقوف وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، بھلا کون اس مٹی میں دوبارہ جان ڈالے گا؟ صبح و شام اللہ پانی برسا کے مٹیوں میں ہی تو جان ڈال رہا ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ یہ انار مٹی ہی تو ہے جو آپ کھاتے ہو، یہ کھجور مٹی ہی تو ہے جو ہم کھاتے ہیں، یہ روٹی مٹی ہی تو ہے جو ہم کھاتے ہیں، گوشت مٹی ہی تو ہے جو جانور نے کھایا اور اس سے گوشت بنا، دودھ مٹی ہی تو ہے، یہ سارے، اور ہم بھی تو مٹی ہیں۔ مٹی سے کیسے مختلف چیزیں اس نے بنا دی، اس پہ نہیں مان رہے کہ اللہ کی قدرت، اور اعتراض کس پہ کر رہے ہیں؟ مٹی سے دوبارہ انسان کیسے بنے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب ہم اس لیے تو اپنے قدرت کے نمونے دکھا رہے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر دلیل کے جھگڑتے ہیں۔ کیا جھگڑنا؟ وہی اللہ کہہ رہے ہیں زندہ کروں گا اور یہ کہتے ہیں نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ثانی عطفہ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں کہ تم زندہ ہوگے، تمہیں حساب دینا ہے، تو یہ اپنے پہلو کو موڑ لیتے ہیں وہاں سے، چلو یار کوئی اور بات کرو، یہ کیا قصے کہانیاں لے کے بیٹھ گئے۔ یہ انداز ہے قرآن کا۔ ثانی عطف، اپنے پہلو کو کیا کر لیتا ہے؟ فولڈ کر لیتا ہے، فوراً موو کرتا ہے وہاں۔ کھانے پینے کی بات ہو، خربوزے کی بات ہو، تربوز کی بات ہو، سموسے کی بات ہو، توجہ کرے گا، ہاں جی ذرا اونچا بولیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پیسوں کی بات ہو، بحریہ ٹاؤن کی بات ہو، گاڑیوں کی بات ہو، 4 شادیوں کی بات ہو، کرے نہ کرے لیکن سنے گا شوق سے۔ لیکن جب بات ہوگی کہ تمہیں ایک دن خدا زندہ کر کے حساب دے گا، تو قرآن کہہ رہا ہے ثانی عطفہ، اپنے پہلو کو فوراً کیا کرتے ہیں؟
موڑتے ہیں. انٹرسٹ ہی نہیں کیوں؟ دکھاتے. یعنی ٹاپک کو کیا کرو بھائی، چینج کرو. جیسے ہوٹلوں میں لکھا ہوتا ہے نا سیاسی باتیں کرنے پر پابندی ہے، پھڈا ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ. تو یہی ہمارا مزاج ہے. ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ. ایک آیت پڑھ کے بس درس کو ختم کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف. کچھ لوگ ایمان لے بھی آتے ہیں، فرمایا کچھ ایسے ہیں جو مان بھی جاتے ہیں، لیکن ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کر. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنَّ بِهِ. اگر اسلام میں فائدہ نظر آ رہا ہے، بہت زبردست مذہب ہے اسلام، واقعی اسلام پہ چلنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب زکوٰۃ لینی ہو تو اسلام، کیونکہ اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کیا، بہت اچھا حکم ہے، لائیے زکوٰۃ نکالیے، ٹھیک ہے نا. جب دینے کی باری آئی، لوگ کہتے ہیں میرے پر 1 کروڑ روپے 2.5 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے، 2.5 لاکھ کون دے گا؟ وہ بھائی 1 کروڑ بھی تو ہے تیرے پاس، اس کو نہیں دیکھ رہا. 1 کروڑ کو نہیں دیکھے گا، جو 2.5 لاکھ نکل رہے ہیں نا، اس پہ موت آ رہی ہے. اور صرف زکوٰۃ نہیں، اسلام تو کہہ رہا ہے اور بھی سخاوت کرو، ہاتھ کھولو اللہ کی راہ میں اپنا. مرنا ہے، ختم ہوئے. ہم چائنیز کی طرح یہ پیسہ قبر میں تھوڑی لے کر جائیں گے. وہ ملیشیا میں قبرستان ہے نا، چائنا والے ڈالر کے اتنے بڑے بڑے وہ کرنسیاں لے کے اپنے ساتھ دفن ہوتے ہیں، قبرستان ہے وہاں پہ. تو ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ یہ نوٹ ہم اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے کے جائیں گے. یہاں جو خرچ کر دیے وہ آخرت، وہ قبر میں پہلے پہنچ گئے، اس کی نیکی پہنچ جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ان کو خوشی پہنچتی ہے، اطمئن بھی، تو مطمئن ہوتے ہیں. اسلام بڑا زبردست مذہب ہے. وَإِنَّ 4 شادیاں کی باتیں بھی ہیں بھائی اسلام میں. وَإِنَّ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ. جب کوئی آزمائش آتی ہے، انقلب علی وجہہ، الٹے منہ اسلام سے واپس پھرتے ہیں. تو یہ اپنے مطلب کا مذہب ہے. خسرت دنیا والآخرہ، فرمائے یہ دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی. اسی طرح یاد رکھو کہ خواہشات کی بیس پر اپنا مسلک چھوڑنا بھی اسی میں داخل ہے. طلاقیں دے دے کے اہل حدیث سے جو فتویٰ لے کے آتے ہیں نا، ان پہ بھی یہی آیتیں فٹ ہو رہی ہیں. ابھی تک تو 4 امام اہل سنت والجماعت کے سمجھ میں آ رہے تھے، جیسے ہی 3 طلاقیں دے دیں تو اب کہاں جا رہا ہے؟ خواہشات پوری کرنے کے وہاں سے. تو اس سے بیوی حلال نہیں ہوگی، اس کو سمجھ لو. تو اور ان لوگوں کی زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں آتا. تو خسرت دنیا والآخرہ، اللہ فرماتے ہیں دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. ذالک هو الخسران المبین. یہ بہت بڑا خسران ہے، خسارہ ہے کہ جب اسلام میں فائدہ نظر آ رہا تھا تو اسلام، نقصان نظر آ رہا تھا تو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح سے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سچ میں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو تھا. اس میں خالی ان کے یونس علیہ السلام کے واقعہ کے بارے میں ہی نہیں بتایا، کافی کچھ بتایا. زکریا کے بارے میں بتایا، حضرت زکریا کے بارے میں بتایا، اور قرآن شریف کی بہت ساری آیتیں پڑھ کر بتائیں، ان کے بارے میں بتایا. اور مطلب حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر بھی یہ دیکھیے کہ جب انہیں لگا کہ عذاب آنے والا ہے تو وہ وہاں سے، جب انہیں لگا کہ ان کی جو امت ہے وہ تبلیغ کرتے تھے، وہ امت ہے ان کی، بٹ وہ ان کو فالو، مطلب ان کو مان نہیں رہے تھے ان کی باتوں کو، تو انہیں لگا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے کیونکہ اب اللہ کا عذاب یہاں آنے والا ہے. پر کیا ہوا، جب وہ بوٹ اس میں بیٹھے تو جو بوٹ میں سے نیچے جانے کا جس کا نمبر آیا تو وہ بھی حضرت یونس علیہ السلام ہی تھے. انہی کا نام آیا کہ تم ہی نیچے جاؤ. اور وہ جب گئے سمندر میں، ان کو ڈالا گیا، وہ اندر گئے تو وہ سیدھا مچھلی کے پیٹ میں گئے. اور وہیں پر وہ آیات اتری تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیات اتری تھی کہ اللہ سے انہوں نے توبہ کی، معافی مانگی. اور میں نے سنا ہے کہ یہ جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی بہت فضیلت ہے. اور میں نے اس دعا کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں سنی ہیں کہ اس کو پڑھنا چاہیے زیادہ. مطلب کبھی بھی آپ کچھ چاہتے ہیں تو اس کو پڑھیں، آگے اور پیچھے درود شریف کو پڑھ کر بیچ میں، مطلب اس کی تسبیح کرنی چاہیے. اگر کوئی بھی، اگر آپ کی زندگی میں پریشانی ہے یا مصیبت ہے تو اس دعا کی بہت فضیلت ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں پر جب وہ یہ دعا پڑھتے رہے اور مچھلی کے پیٹ سے انہیں باہر اگلوا دیا اللہ نے، اور ایک سمندر کے کنارے پہ بھیجا، اور وہاں درخت بھی بنا دیے تاکہ انہیں چھاؤں مل سکے. تو مطلب اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ کو ان کی آزمائش لینی تھی، اور جب نبیوں پہ آزمائش آئی ہے تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کوئی معنی نہیں رکھتے. اس کے بعد اس میں ذکر بتایا ان کا کہ
ज़करिया, हज़रत ज़करिया, वो पूरी ज़िंदगी उनकी औलाद ही नहीं हुई थी, उनको औलाद की खुशी ही नहीं मिली थी, उनका एक एक बाल सफ़ेद हो गया था, बुढ़ापे में आ गए थे वो, उनकी वाइफ बुढ़ापे में आ गई थी, मतलब पूरे बूढ़े हो गए थे वो लोग। पर उसके बाद भी अल्लाह ने उन्हें औलाद से नवाजा। याहया अलैहिस्सलाम, याहया नाम था उनके बेटे का, जो अल्लाह ने उन्हें नवाजा जिनसे। और उस वक्त भी एक आयत जो इसमें बताई दुआ, रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन, रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन, ये दुआ भी उनको दी गई। और मैंने सुना है कि ये वाली जो दुआ है वो इसलिए पढ़ी जाती है कि जिन लेडीज़ के बेबी नहीं होता है, और अगर वो इस दुआ को पढ़ती हैं, मतलब रोज़ाना तस्बीह करती हैं इस दुआ की, तो अल्लाह उन्हें औलाद की खुशी से नवाजते हैं। और अल्लाह से सच्चे दिल से मांगें तो अल्लाह सब कुछ देते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी भी सारी दुआओं को पूरा करेंगे जो हम चाहते हैं। मतलब इतना ब्यूटीफुल और इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं ना इस्लाम में। और उन्होंने बोला कि आज लोग क्या कर रहे हैं कि इस्लाम जब तक अच्छा है, मतलब जब तक हमारे हक़ में चीज़ें हो रही हैं तो इस्लाम अच्छा है, और जब हम पर कोई आजमाइश आती है, कुछ वैसा चीज़ें हो जाती हैं, तो हम उससे मुंह फेरने लगते हैं, मतलब हम उस टॉपिक को चेंज करने लगते हैं। ठीक है, अल्लाह ने सारी चीज़ें बताई हैं ना, सही रास्ते पे चलने का बताया है अच्छे से। कुरान शरीफ में हर एक चीज़ बताई गई है, अल्लाह ने हिदायत दी है सारे चैप्टर्स में। 30 चैप्टर्स हैं कुरान शरीफ के अंदर, उसमें हर एक चैप्टर में हर एक चीज़ बताई गई है। जो हमारे नबी के आने से पहले जितने भी नबी आए हैं, 1.25 लाख पैगंबर इस दुनिया में भेजे गए हैं, और जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में हुई हैं कुरान शरीफ में सभी के किस्से हैं, हदीसों में बातें बताई गई हैं और कुरान शरीफ में बताई गई हैं। तो मतलब आप लोग कैसे नहीं मानते हैं उन चीज़ों को, कैसे नहीं मानेंगे हम उन बातों को कि अल्लाह के कलाम में कोई चीज़ लिखी हो, अल्लाह के कलाम में कोई चीज़ बताई गई है और उसको हम फॉलो नहीं करते। ये हमारी ना सबसे बड़ी जो गलती है हम लोगों की, वो हम करेंगे अगर हम अल्लाह की बातें नहीं मानेंगे, अल्लाह के कलाम को फॉलो नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, उसका इल्म नहीं लेंगे ठीक से और उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। खुले खुले शब्दों में अल्लाह ने सारी चीज़ें कुरान शरीफ में बताई हैं। ठीक है, और मतलब बहुत ही अच्छा बयान था, इनका बयान होता ही अच्छा है, बहुत अच्छे से बयान करते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बीच बीच में लाइट मोमेंट्स भी देते हैं, हंसाते भी हैं। ये चीज़ भी इनकी बहुत अच्छी लगती है मुझे, और बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया इन्होंने, सब समझ में आया। बस यही है कि हमें ना अपनी फ़ायदे के लिए ना इस्लाम को वो नहीं करना चाहिए कि अपना फ़ायदा दिख रहा है तो जब तक हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं, और जब थोड़ी सी अल्लाह ने हम पर आजमाइश डाल दी तो उन बातों से घबराना नहीं है। जब ज़मीन से अनाज उगता है, हर एक चीज़ ज़मीन से, मिट्टी से अल्लाह ने हमें दी है, तो हम ये क्यों नहीं मानते कि एक दिन उस मिट्टी में मिल जाएंगे वापस। हम जब इस दुनिया से जाना होगा तो अल्लाह हमें दोबारा से उस मिट्टी से बना के वापस अपने सामने खड़े होकर हमसे सवाल नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और ये चीज़ जितनी जल्दी हम लोग मान लेना, इन चीज़ों से नहीं भागना है हमें, जितनी जल्दी हम लोग इस चीज़ पर अपना ईमान मजबूत कर लेना कि आखिरत में जाना है, आखिरत की एक दुनिया है, वो उन लोगों के लिए उतना ही अच्छा होगा जितना जल्दी जो लोग इस बात पर विश्वास करेंगे और इस रास्ते पे चलेंगे, अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे। ठीक है, और मुझे तो बहुत अच्छा वीडियो लगा, बहुत अच्छा बयान था, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हमें सुनने के लिए मिली, काफ़ी कुछ अच्छा कुरान शरीफ से उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा ये वीडियो। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, और ऐसे ही अपना साथ मेरे साथ हमेशा बना कर रखिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। दुआ में मुझे याद रखें। रब रखा।